अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो दो मोहब्बत भरे दिलों की एक खूबसूरत दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अपने घर के बाहर चौड़ी और वसी गली में खड़ी नई नकोर बाइक को रगड़ कर धोते हुए अरसलान ऊंची आवाज में गुनगुना रहा था। जब अपनी धुन में तेज कदम उठाती सब्जी लेकर वापस आती मारिया की नजर उस पर पड़ी। जीन्स के दोनों पाइंचे चढ़ाए आधे बाजुओं की सुर्ख रंग की टी शर्ट में उसका गोरा रंग चमक रहा था। काके, डर तो तुम्हें मोहल्ले की शरीफ और नेक बीबियों का भी नहीं है जो किसी मजबूरी के तहत घर से बाहर सौदा सर्फ लेने निकलती हैं, और तुम्हारे जैसे कल के बच्चे गला फाड़ कर अपनी पैदाइश से पहले के गाने भी ऐसे गाते हैं जैसे गुलकार की रूह इनमें हलूल कर गई है। अरसलान के गोरे रंग और गाने ने उसके दिल के किसी तार में अचानक करंट सा दौड़ाया था। अब ये करंट ही बिजली बनकर सामने वाले की शामत लाने में कारगर साबित हुआ था। सर्फ के झाग में खोए अरसलान ने चौंक कर मारिया की तरफ देखा। मारिया का घर उनके घर के बिल्कुल साथ था। मारिया बाजी, सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि आप आ रही हैं, वरना क्या फूल निछावर करने थे? मारिया ने जले कटे अंदाज में कहा। नहीं, वरना मैं इसी गाने के जवाब में बना दूसरा गाना गाता ना। सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शड़ंग करके। अरसलान ने लहक लहक कर गाते हुए शरारत भरी निगाह मारिया के सुर्ख होते चेहरे पर डाली। अरसलान के बच्चे, अभी बताती हूँ तुझे। मारिया को कोई और चीज नजर नहीं आई तो उसने सब्जी के थैले में से एक आलू निकालकर अरसलान का निशाना लेकर फेंका। अरसलान तो फौरन एक तरफ हो गया और आलू उसके घर के दरवाजे से बाहर निकलते जावेद के सीने पर लगा और वो दिल थाम कर रह गए। अरसलान घबरा कर बाप की तरफ बढ़ा। अब्बा, आप ठीक हैं? ये मिसाइल जैसा आलू सामने वाली मारिया बाजी ने फेंका है, मगर आप फिक्र मत करें, मैं इसी आलू के चिप्स बना लूंगा। अरसलान ने जल्दी से मारिया की शिकायत लगाते हुए फखरिया अंदाज में कहा तो जावेद ने गहरी सांस लेकर मारिया की तरफ देखा जो अब अपने घर का दरवाजा खोल चुकी थी। आज भी तुम्हारा हर निशाना मेरे दिल पर लगता है, जावेद ने दिल में सोचा, मगर उन लफ्जों को जुबान पर नहीं ला सके। तुम्हें यही वक्त मिला था बाइक धोने का? चलो अंदर, तुम्हारी माँ कब से आवाजें दे रही है। जावेद ने बेटे को झाड़ा क्योंकि साथ वाले घर का दरवाजा बहुत जोर से उनको देखकर हमेशा की तरह बंद किया गया था। अब्बा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ और गली में कंचे खेलते हुए पकड़ा गया हूँ। अरसलान ने खुश्क कपड़े से बाइक को साफ किया और फखरिया अंदाज में बाप की तरफ देखा। बेटा, कभी अपने मुंह को भी इसी तरह रगड़ कर और मेहनत से धो लिया करो। जावेद ने मुंह बनाकर कहा। अब्बा, क्या जरूरत है साबुन और पानी को जाया करने की जब वरासत में इतना गोरा और चमकता रंग मिला है। अरसलान ने जरा इतराते हुए कहा। बेटा जी, इसी गोरे रंग ने ना तुम्हारी काहिली को छुपाया हुआ है। कसम से अगर एक बार तुम्हें तेजाब या फनाइल से धोए ना तो कई टन मिट्टी निकलेगी। हटो रास्ते से। जावेद ने उसे झाड़ते हुए एक तरफ किया और फिर मारिया के घर की तरफ देखकर वो आ भरी जो नाकाम आशिक के दिल से निकलती है। कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जावेद ने धीमे कदम उठाते हुए खुद कलामी की थी। क्या कहा? छोटे कद की फरबही माइल सुर्खो सफेद रंग की मालिक जरीना बेटे से कुछ देर पहले का किस्सा सुनते ही तेजी से अपनी जगह से उठने की नाकाम कोशिश में बस थोड़ा सा हिलकर रह गई थी। उसका रोज बरोज बढ़ता वजन और फिर उस पर सुस्ती की आदत। अम्मा, ठीक कह रहा हूँ, सबूत के तौर पर ये आलू देख लें। ये आलू ही मारिया बाजी ने सीधा अब्बा के दिल पर मारा। शुक्र है अब्बा का हार्ट फेल नहीं हुआ, वरना आपको ये सुर्ख चूड़ियां तोड़नी पड़ जाती। अरसलान ने फिक्रमंदी से कहा तो जरीना ने झुककर अपनी चप्पल उठाई और तेजी से अरसलान पर बरसाने लगी। बेशरम, बाप के बारे में ऐसा कहते हुए तेरा दिल नहीं कांपा? हर बात और हर रिश्ता मजाक के लिए नहीं होता। अच्छा, गलती हो गई अम्मा, अब चलें भी। अरसलान ने जल्दी से कहा। कहाँ? मारिया बाजी से लड़ने? आई, मैं क्यों किसी से लड़ने जाऊं? और ये तुम उसे बाजी किस खुशी में कहते हो? मेरी हम उम्र ही होगी। जरीना ने मुंह बनाकर कहा तो अरसलान ने गौर से अपनी माँ की तरफ देखा।
भले उनका गोरा रंग आज भी चमकता था, मगर सांवली सलोनी सी मारिया बाजी अपनी स्मार्टनेस और निक-सिक से रहने की वजह से उसकी अम्मा से बहुत छोटी लगती थी। मगर अम्मा, वो तो आपसे बहुत छोटी लगती हैं। वैसे अगर आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगी ना तो वो ये समझेंगी कि आपको अपने शोहर की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, अगर मैं उसके घर नहीं जाऊं बल्कि अपने टेरेस पर खड़े होकर लड़ूं तो? आप इतना डरती क्यों हैं उनसे? डरती तो नहीं हूँ, बस मुझे उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, फिलहाल ये भी बहुत है अम्मा। वैसे तुम मोहल्ले की रवायती औरतों की तरह लड़ाई झगड़े करवाने में माहिर क्यों बनते जा रहे हो भाई? जरीना ने अकलौते और लाडले बेटे को लताड़ा तो वो सर खुजाते हुए मुस्कुरा दिया। और जो ये मारिया बाजी हर वक्त हमारे पीछे पड़ी रहती हैं, वो आपको नजर नहीं आता अम्मा? पता नहीं क्या बोलते रहते हो। चलो, जरीना ने निगाहें चुराकर कहा था। अरसलान माँ को देखकर रह गया। सुनो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे शोहर को आलू मारने की? जरीना ने बहादुर बनते हुए ऊंची आवाज में कहा तो अपने सहन में खड़ी मारिया ने सर उठाकर साथ वाले घर के टेरेस की तरफ देखा। मेरी जुर्रत देखनी थी तो मेरे घर आकर बात करती ना। जरीना ने घबराकर अरसलान की तरफ देखा। अम्मा, डर क्यों रही हैं? वो इतनी दूर से क्या कर लेंगी? मैं तुम्हारी जैसी के मुंह लगना पसंद नहीं करती हूँ, जरीना ने अकड़ कर कहा। मेरी जैसी के बराबर आने के पहले अपनी औकात बनाओ, फिर कहना। वैसे तुम्हारे बेटे को उस बात का पता है कि? मारिया कहते हुए मायने खेज अंदाज में रुकी। जरीना घबरा कर पीछे हुई। चलो अरसलान, पागल औरत है, कुछ भी बोलती रहती है। अम्मा, आप आखिर मारिया बाजी से इतना डरती क्यों है? कौन सा राज है जो उन्हें मालूम है और वो आपकी कमजोरी है? अरे कोई राज नहीं है अरसलान, तुम औरतों की तरह फजूल बातों में दिलचस्पी लेने के बजाय अपने काम पर तवज्जो दो। पढ़ाई तुमने मुकम्मल की नहीं, हुनर कोई सीखा नहीं। अब अगर बाप ने स्टेशनरी की दुकान खोल दी है ना तो उस पर तवज्जो दो, जरीना ने गुस्से से कहा और किचन में चली गई। कुछ तो है बेटा अरसलान, पहले मारिया बाजी के मुंह से वो राज उगलवाना है जो मेरे वालिदैन की कमजोरी बन चुका है। अरसलान बुड़बुड़ाया। मारिया भाभी, ये आपसे इस लहजे में बात क्यों कर रही थी? कमरे में 9 साला गुड़िया के साथ खेलती राना ने जब बाहर से आता शोर सुना तो जल्दी से कमरे की खिड़की में आकर खड़ी हो गई। मारिया वापस आई तो राना ने जल्दी से पूछा, ये मुझसे बात करना ही नहीं चाहती है। वो तो उस अरसलान के भड़काने पर हर बार चली आती है और मुंह की खाकर वापस जाती है। मगर उन्हें आपसे क्या मसला है मारिया भाभी? या अरशद भाई की वजह से? राना ने अपने बड़े भाई का नाम लेते हुए पूछा। अरशद कौन सा यहाँ बैठे हुए हैं? कुवैत में रहकर वो किसी को क्या कह सकते हैं? इन्हें मुझसे ही मसला है। खैर तुम छोड़ो, ये बताओ कि आगे क्या सोचा है? बीए में तो बहुत अच्छे नंबर लिए हैं तुमने। मारिया ने मुस्कुराकर अपनी लाडली और अजीज ननद की तरफ देखा था जो कुछ दिन पहले गांव से रहने के लिए यहाँ आई थी। भाभी, अम्मा तो हरगिज नहीं चाहती कि मैं आगे पढूं, मगर अब्बा और अरशद भाई की ख्वाहिश है कि मैं एमए तो जरूर करूं। इसीलिए तो उन्होंने मुझे गांव से शहर भेजा है ताकि यहाँ किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकूं। राना ने नरम मुस्कुराहट के साथ भाभी को बताया। मारिया भाभी ने बहुत गौर से राना की तरफ देखा। दुबली पतली, तीखे नैन नक्श और सांवले रंगो रूप की मालिक राना बिलाशुबा दिलकश और प्यारी लड़की थी। कभी कभी मारिया को राना में अपनी झलक नजर आती थी। हाँ ठीक है, मैं फारिया से कहूंगी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी चलेगी। मारिया ने 2 गलियां छोड़कर रहने वाली अपनी सहेली की छोटी बहन का नाम लेते हुए कहा। जी ठीक है भाभी। राना ने जल्दी से सर हिलाया। अजीब सा मंजर उसकी बंद आंखों के सामने तेजी से गुजर रहा था। हर तरफ सफेद धुएं जैसे बादल छाए हुए थे। उड़ते उन सफेद बादलों में बारिश के कतरे नहीं थे, बल्कि उन बादलों में से मुसलसल चूड़ियों के खनकने की हल्की सी आवाज आ रही थी। वो हैरान था कि बादल क्यों छन छन कर रहे हैं। हैरत से चारों तरफ देखता वो अचानक चौंका। उन सफेद बादलों के दरमियान उड़ती लाल चुनरी ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। वो बेख्तियार सुध-बुध भुलाए सफेद बादलों में छुपती कभी नजर आती सुर्ख चुनरी के पीछे भागने लगा। कुछ दूर जाकर उसने काले लिबास में मलबूस किसी लड़की की हल्की सी झलक देखी और उस लड़की के नाजुक और सलोने हाथों में सुर्ख रंग की चूड़ियां देखी थीं। अरसलान के देखते देखते हर तरफ तेजी से सफेद बादल छा गए। अरसलान एक झटके से उठकर बैठ गया। करीबी मस्जिद से फजर की अजान की आवाज सुनाई दे रही थी।
ارسلان کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اماں کہتی ہیں کہ فجر کے وقت دیکھا خواب سچا ہوتا ہے، مگر میرا خواب ہے کیا؟ ارسلان عجیب سی الجھن کا شکار ہو کر سوچنے لگا۔ جب کوئی سرا اسے سجھائی نہیں دیا تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گیا۔ جدوں ہولی جئی لیندا میرا نام، ماریا مگن انداز میں کپڑے دھوتے ہوئے سریلے انداز میں گاتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ ماریا؟ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی مگن تھی کہ باریک اور مدھم آواز پر اتنی زور سے اچھلی کہ ہاتھ میں پکڑے کپڑے چھپاک سے پانی کے بھرے ٹب میں گرے اور پانی اچھل کر ماریا کو بھگو گیا۔ اسے دیکھ کر اپنی چھت کی منڈیر سے چھپ کر دیکھتے جاوید کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ماریا نے کڑے تیوروں سے منڈیر کی دیوار کو گھورا۔ اب بھی بتاتی ہوں۔ ماریا نے مشین کا بزر چلایا اور پانی کا نل کھول کر تیزی سے منڈیر کی طرف بڑھی۔ مشین چلنے کی آواز کے ساتھ بہتے پانی کا تیز شور تھا، اس لیے جاوید کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ ماریا چلتے ہوئے دیوار کے قریب آ گئی ہے۔ وہ کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس کو پکارنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اچانک جاوید کو اپنے اوپر پانی جیسی کوئی چیز گرنے کا احساس ہوا، تو اس نے تیزی سے اپنے سر سے منہ تک ہاتھ پھیرا اور جیسے ہی اپنا ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا تو چونک گیا۔ اس کا ہاتھ نیلے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ جاوید اچھل کر سیدھا کھڑا ہوا تو منڈیر کی دیوار اس کے دراز قد کے سامنے چھوٹی پڑ گئی۔ منڈیر کی دوسری طرف نیل کی خالی بوتل ہاتھ میں پکڑے اطمینان سے ماریا کھڑی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ جاوید نے اپنے چہرے، ہاتھوں اور کپڑوں پر نیل کے نشان دیکھے تو بھنا کر بولا، اور جو تم نے میرا نام لینے کی جرت کی ہے وہ؟ میں نے کب تمہارا نام لیا؟ مجھے سب یاد ہے۔ تمہاری ہمیشہ سے عادت تھی چھت کے کسی کونے میں چھپ کر مجھے کام کرتے دیکھنا اور پھر پکارنا۔ میری عادت یاد ہے، میری محبت نہیں۔ تم خود کو جاوید شیخ سمجھ کر پوز مارنا بند کرو۔ اچھا، دوبارہ اس لہجے میں بات کی نا تو اگلی بار نیل نہیں تیزاب پھینکوں گی تمہارے اوپر، ماریا نے سخت انداز میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ تم کبھی مجھے معاف نہیں کرو گی؟ جاوید نے مایوسی سے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے ماریا کے قدم سست ہوئے، مگر وہ تیزی سے شیڈ کے نیچے رکھی مشین کی طرف بڑھ کر اپنا ادھورا کام مکمل کرنے لگی۔ اسی وقت رانا اور گڑیا ہنستے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئیں۔ ماریا بھابھی، میں کپڑے تار پر ڈال دیتی ہوں۔ رانا نے جلدی سے علی کو چھت پر موجود چارپائی پر بٹھایا اور ٹوکری میں دھلے کپڑے تار پر ڈالنے کے لیے جیسے ہی مڑی تو اس کی نظر جاوید پر پڑی۔ وہ چونک گئی۔ جاوید اسے دیکھ کر فوراً چھت کے دوسری جانب چلا گیا۔ رانا نے ایک نظر نیلو نیل ہوئے جاوید اور دوسری خاموشی سے کپڑے دھوتی ماریا پر ڈالی۔ کپڑے ماریا بھابھی دھو رہی ہیں اور نیل ساتھ والے انکل کو لگا ہوا ہے۔ رانا نے حیرانی سے سوچا اور پھر کندھے جھٹک کر کپڑے تار پر ڈالنے لگی۔ رانا، تمہارا داخلہ ایم اے اردو میں ہو گیا ہے، بس اب تم یونیورسٹی جانے کی تیاری کرو اور میری چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ گڑ والے چاول کی بھاپ اڑاتی پلیٹ رانا اور گڑیا کے سامنے رکھتے ہوئے ماریا بھابھی نے سنجیدگی سے کہا تو رانا نے چونک کر بھابھی کی طرف دیکھا تھا جو اپنے بیٹے علی کو گود میں لے کر چاول کھلا رہی تھی۔ جی بھابھی؟ رانا نے پریشانی سے پوچھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ماریا اسے لڑکوں سے دور رہنے، ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنے کا کہے گی، اسی لیے وہ ہمتن گوش تھی۔ میں نے بھی یونیورسٹی سے ایم اے ایجوکیشن کیا ہے، اس لیے میں وہاں کے ماحول سے اچھی طرح واقف ہوں، ماریا بھابھی نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ ماریا بھابھی، یونیورسٹی کا ماحول بہت اچھا اور دوستانہ ہے۔ میری کچھ کلاس فیلو سے ملاقات ہوئی ہے، سب بہت عزت اور احترام سے ملے۔ رانا نے جلدی سے کہا، بھئی ایسی بھائیوں بہنوں والی باتیں تم رہنے ہی دو۔ باہر کا ماحول کیسا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں۔ آزادی کے نام پر نوجوان بچے بچیاں جس طرف جا رہے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، مگر ان نوجوان بچوں کے والدین سرپرست آزادی مقابلہ بازی کی دوڑ میں جتنا آگے نکل رہے ہیں وہ اصل میں ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے۔ ماریا نے منہ بنا کر کہا تو رانا شرمندہ ہو کر سر ہلانے لگی۔ بہرحال رانا، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تمہیں یونیورسٹی میں کسی سے محبت ہو جائے نا تو اسے سچ مت سمجھنا، کیونکہ یونیورسٹی میں ہونے والی محبت بس اس کے در و دیوار تک ہی زندہ اور قائم رہتی ہے، عملی زندگی میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ دوسری بات، تمہارے بھائی اور والدین محبت کی شادی کو سب کی طرح ہی برا سمجھتے ہیں۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں محبت کی شادی کو برا نہیں سمجھتی ہوں،
لیکن یہ محبت ہو جائے تو کسی قابل نہیں رہنے دیتی. چونکہ تم پہلے ہی ایک عام سی لڑکی ہو، اس لیے محبت کر کے مزید دکھ پالنے کی ضرورت نہیں ہے. وقت آئے گا تو تمہیں بھی کوئی نہ کوئی کاٹ کا الو مل ہی جائے گا. اور اگر تمہیں یہ لگے نا کہ کسی سے محبت کر کے مجھے وکیل کے طور پر اپنے والدین یا بھائی کے سامنے لے جاؤ گی تو یہ تمہاری پہلی اور آخری بھول ہوگی. میں کبھی ایسے کسی معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی. ماریا بھابھی نے منہ بنا کر تیز لہجے میں کہا اور سر جھٹک کر علی کی طرف متوجہ ہو گئیں. رانا جو حیرت سے منہ کھولے بھابھی کے سنہری فرمودات سن رہی تھی، ایک دم ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کتنی ہی دیر ہنستی رہی. بھابھی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ مجھے محبت کرنے سے منع کر رہی ہیں یا محبت سے بچانا چاہ رہی ہیں. رانا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماریا بھابھی نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، پھر بے ساختہ نگاہ چرا گئی تھی. رانا گڑیا کو چاول کھلانے میں مگن تھی. اس نے ماریا بھابھی کے چہرے کے بدلتے رنگ کو نہیں دیکھا تھا. اگر دیکھ لیتی تو جان جاتی کہ ماریا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے آنے والا رنگ دل کے کسی کونے میں بسی اس مردہ محبت کا تھا جس نے ماریا کے لہجے کی نرمی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی تھی. ماریا کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں سالوں سے دل کے کونے میں پڑی یہ مردہ محبت اس کے دل کی نرمی کو بھی جذب کر کے پتھر کا بنا دے. اسے جیتا جاگتا انسان ہوتے ہوئے بے حسی کا پتھر بننے سے خوف آتا تھا. اماں، ایک بات تو بتائیں. ارسلان نے شلجم چھیلتی ماں کی طرف دیکھا. ہاں کہو، زرینہ نے مصروف انداز میں پوچھا. کیا سچ میں صبح کے وقت دیکھے خواب سچے ہوتے ہیں؟ میں نے تو اپنی زندگی میں صبح کے وقت ایک ہی خواب دیکھا تھا، وہ تو پورا ہوا ہے. کون سا خواب اماں؟ تمہارے باپ سے شادی کا خواب. پر یہ تو خوشی کی بات ہے نا. ارسلان نے حیرانی سے اپنی ماں کے چہرے کے بگڑے نقوش کی طرف دیکھا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے خواب آنا ہماری وراثت میں ہے. ویسے بیٹا جی، تم نے کیا خواب دیکھ لیا؟ اماں، عجیب سا خواب تھا کہ... ارسلان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں کو کیسے بتائے. اسی وقت تیزی سے سیڑھیاں اتر کر جاوید نیچے آیا تو دونوں ماں بیٹا چوک گئے. یہ نیلا رنگ کہاں سے کیسے لگ گیا بھائی؟ تم جاہل عورت ہو. واشنگ مشین کے پاس نیل کی بوتل پڑی تھی جس کا ڈھکن ٹھیک سے بند نہیں تھا. سارا نیل میرے اوپر گر گیا. جاوید غصے میں کہتے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی. نیل کی بوتل کیسے کھلی رہ گئی؟ زرینہ نے خود کلامی کی. ارسلان ماں کو نیل کے مسئلے میں الجھا دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. مگر نیل تو گھر میں ہے ہی نہیں تو پھر... زرینہ کو اچانک یاد آیا کہ کپڑے دھونے والی ملازمہ نے کئی بار کہا تھا کہ نیل منگوا دیں، مگر زرینہ ہر بار بھول جاتی تھی. کہیں یہ ساتھ والے گھر کی کارستانی تو نہیں؟ زرینہ بے چینی سے سوچتے ہوئے اٹھ کر جاوید کے پیچھے چلی گئی جو کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹا ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھ رہا تھا. اجی سنو، یہ نیلے داغ دھبے کہیں پرانی محبت نے نشانی کے طور پر تو نہیں دیے ہیں؟ زرینہ نے جاوید کو ایسے دیکھا جیسے اس کے چہرے پر موجود ہلکے نشانوں سے اصل بات پتہ کر کے ہی رہے گی. پرانی محبت کو ایسی نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے. چلو ایک کپ چائے بنا کر دو. میں سب سمجھتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر کے پچھتاتے ہیں. کتنی بار کہا کہ یہ گھر بیچ کر کسی نئی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، مگر آپ کو تو اپنی محبت کے آسیب زدہ مسکن کے پاس رہنے سے روحانی تسکین ملتی ہوگی نا. جاوید نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا. چائے میں چینی کم ڈالنا، مجھے زیادہ میٹھا پسند نہیں، جاوید نے کہا تو زرینہ بڑبڑاتی ہوئی واپس پلٹ گئی. جاوید نے ایک گہری سانس لی. محبت کے آسیب زدہ مسکن باہر نہیں، ہمارے دل کے اندر ہوتے ہیں. جاوید نے اداسی سے خود کلامی کی. ارسلان روز کی طرح بیزار سا دکان کھول کر بیٹھا ہوا تھا. ارسلان کی سستی اور کام میں عدم دلچسپی کی بنا پر دکان پہلے ہی سے کم چل رہی تھی. ابھی بھی وہ موبائل پر گیمز کھیلنے میں مگن تھا کہ اسے اپنے آس پاس کی کچھ خبر نہیں تھی. ایک بچی بار بار اس کے کاؤنٹر کے پاس آتی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ارسلان نے ہوں ہاں کر کے اپنی توجہ موبائل پر ہی مرکوز رکھی. گڑیا، یہ دیکھو. ایک نرم اور مدھر آواز پر ارسلان نے چونک کر سامنے دیکھا تو بڑی سی حال نما دکان کے دوسری طرف بنے ریکس میں رکھی کتابوں کے پیچھے ایک لڑکی موجود تھی. اس نے بچی کو آواز دے کر بلایا. یہ تو ماریا باجی کی بیٹی گڑیا ہے نا؟ پر اس کے ساتھ ہے کون؟ ارسلان کو تجسس ہوا. وہ تھوڑا آگے ہوا، مگر کاؤنٹر ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے تھوڑی ہی حرکت کر سکا.
دکان پر موجود ملازم لڑکا انہیں مطلوبہ کتابیں دکھا رہا تھا۔ بل بنوانے تو کاؤنٹر پر آئے گی نا، اچھا امپریشن پڑے گا کہ میں دکان کا مالک ہوں۔ ارسلان نے جلدی سے چھوٹے آئینے میں اپنے بال سیٹ کیے اور پھر اکڑ کر کرسی پر بیٹھ کر اس طرح حساب کرنے لگا جیسے بہت کمائی کر رہا ہے۔ ارسلان کنکھیوں سے ریکس کے پیچھے موجود لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گڑیا ریکس کے آخری سرے پر کھڑی منہ بسور رہی تھی، جیسے اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ گڑیا کی نظر ایک دو بار ارسلان پر پڑی تو اس نے خیر سگالی مسکراہٹ سے نوازا، مگر گڑیا نے منہ پھیر لیا۔ ماشاءاللہ، بچی نے بالکل اپنی ماں جیسا سڑیل مزاج پایا ہے، ارسلان نے کھسیانہ ہو کر خود کلامی کی۔ لڑکی جس نے کالے سوٹ پر سرخ چنری کا دوپٹہ سلیقے سے لیا ہوا تھا، اس کی نازک کلائیوں میں اسی رنگ کی چند چوڑیاں مسلسل کھنک کر ارسلان کو کچھ گانوں کی یاد دلا رہی تھیں، مگر ارسلان اس وقت وہ گانے گا کر گالیاں نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے خود پر ضبط کرتے ہوئے کنکھیوں سے کالے لباس والی لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ لڑکی نے سرخ چوڑیوں سے سجا ہاتھ گڑیا کے کندھے پر رکھا تو اچانک ارسلان کے ذہن کو زور کا جھٹکا لگا اور اس سانولے اور نازک ہاتھ کو دیکھتے ہی کچھ مہینے پہلے دیکھا اپنا خواب یاد آ گیا۔ خواب میں بھی لڑکی نے لال رنگ کی چنری اوڑھ رکھی تھی اور اس خواب والی لڑکی کا ہاتھ بالکل ایسا ہی تھا جیسا… ارسلان نے گمسم انداز میں خود کلامی کی۔ گڑیا اور لڑکی اب اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ارسلان نے فوراً سر جھٹکا اور مزید وقت ضائع کیے بنا کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر بھاگتے قدموں سے ریکس کے پاس پہنچا تو ملازم لڑکے سلیم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی کیا ہوا؟ ابھی یہاں ایک بچی کھڑی تھی نا؟ جی، اسے کچھ پسند نہیں آیا تو وہ واپس چلے گئے ہیں، سلیم نے مصروف انداز میں کہا تو ارسلان بھی تیزی سے باہر کی طرف بھاگا، مگر تب تک وہ رکشے میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ اللہ میاں پلیز نہیں، مانا کہ عجیب ہوں، مگر ایسی ادھوری محبت کی سزا مجھے مت دینا۔ ارسلان نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی۔ ارسلان نے دوبارہ نظر اس راستے پر ڈالی جہاں وہ رکشا گیا تھا۔ اس کا دل جس طرح بے چین ہو کر اب ایک دم ویران ہوا تھا، ارسلان کو یہ آثار کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ارسلان کو سرخ چنری اور اپنے خواب کا کوئی گہرا تعلق لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ جی، مجھے تو کیا کسی کو بھی یک طرفہ محبت نہ ہو۔ ارسلان کو اپنے کئی دوست یاد آئے جنہوں نے یک طرفہ محبت کو بھلانے کے لیے کئی دو طرفہ محبتیں کی تھیں، مگر وہ یک طرفہ محبت اپنی جگہ پوری شان و شوکت سے کھڑی رہی تھی اور تنگ کر دوسروں کو۔ ضرور ارسلان بیٹا، تجھے ماریا باجی کی بد دعا لگی ہے۔ دکان کے اندر جاتے ارسلان نے مایوسی سے سوچا تھا، میں نے کہا بھی تھا یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ اے دل، تیرے لحاظ میں مارا گیا ہوں۔ اماں کہاں ہیں آپ؟ ارسلان دروازہ کھول کر پریشانی سے پکارتا اندر داخل ہوا تو سیب کی کاش منہ میں ڈالتی زرینہ کا ہاتھ کانپا اور کھلے منہ میں جانے کے بجائے کاش دوسری سمت نکل گئی۔ زرینہ پریشانی سے منہ کھولے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ ارسلان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زرینہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے ایک دم جاوید کا خیال آیا۔ اماں، میرے ادھورے خواب والی ادھوری محبت بالآخر 3 مہینے کے بعد ادھورا نظر آ کر پھر سے کہیں کھو گئی۔ ارسلان نے ادھورے کی گردان اتنی بھار پڑی کہ زرینہ کو ایک دم اپنا گھر، اپنا وجود، سامنے بیٹھا بیٹا، اس کے منہ سے نکلے سب الفاظ بھی ادھورے ہی نظر آنے لگے تھے۔ ہائے اللہ، میرا ادھورا سر! زرینہ نے اپنے چکراتے سر کو ہاتھ سے تھاما۔ اماں، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ارسلان فکر مندی سے پاس آیا تو زرینہ نے جھک کر پیر کے پاس پڑی چپل اٹھائی اور تاک کر نشانہ لگایا۔ ارسلان نے بچپن کی پریکٹس کو بروئے کار لاتے ہوئے پڑوسی ملک کی طرح اچانک کیے گئے حملے سے بچنے کے لیے دوسری طرف چھلانگ لگائی، مگر یہ چھلانگ اس کے لیے اذیت ناک چھلانگ ثابت ہوئی کیونکہ اس کی ٹانگ بہت زور سے صوفے سے ٹکرائی اور وہ تڑپ اٹھا۔ اماں، بچے کو تکلیف میں دیکھ کر اب خوش ہیں؟ ارسلان نے اپنی ٹانگ کو سہلاتے ہوئے کہا۔ بے حس بیٹے، کیا تمہیں پتا نہیں کہ ماں کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے؟ پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے پریشان کر دیا، اوپر سے ادھورے پن کی گردان اتنی بھار کی کہ مجھے ساری دنیا ادھوری نظر آنے لگی۔ اماں، میری ادھوری محبت! ارے دیکھ میرے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے، محبت ادھوری ہو یا پوری، راز تو تجھے آنی نہیں، اس لیے ان خرافات میں پڑنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دو۔
اگر تمہارا یہی حال رہا تو پہلے کی طرح یہ کام بھی ٹھپ ہو جائے گا اور تمہارا مستقبل ادھورا رہ جائے گا. پھر اس ادھورے مستقبل کے ساتھ تمہیں کوئی رشتہ نہیں دے گا. اماں، آپ بھی ظالم سماج کی طرح صرف پیسے کی بات کر رہی ہیں، محبت کی نہیں. بیٹا، دوسری چپل نہ میرے ہاتھ سے تھوڑی ہی دور ہے. بہتر ہے کہ یہ راگ الاپنا بند کرو. ہمارے خاندان کو محبت راس نہیں، یہ ضد چھوڑ دو. زرینہ نے بیزاری سے کہا تو ارسلان منہ بناتا وہاں سے اٹھ گیا. مسلسل بجتی گھنٹی کی آواز پر صحن میں کھیلتی گڑیا تیزی سے بھاگ کر دروازے کے پاس گئی. دروازہ کھولا تو سامنے مسکراتے چہرے کے ساتھ ارسلان کھڑا تھا. گڑیا رانی، کیسی ہو؟ جلیبی کھاؤ گی؟ ارسلان نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ پر رکھا کپڑا ہٹا کر جلیبی کا دیدار کروایا تو گڑیا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا. اچھا، پہلے جلدی سے یہ بتاؤ کہ اس دن میری دکان پر تم کس کے ساتھ آئی تھی؟ کس دن؟ گڑیا نے حیرانی سے سوال کیا. گڑیا رانی، اس دن جس دن... ارسلان یہ کہتے سوچ میں پڑ گیا کہ بچی کو کیسے یاد دلوائے. انکل، آپ نے جلیبی دینی ہے تو دیں، مما بلا رہی ہیں. گڑیا نے چڑھ کر کہا اور پلیٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. جبھی پیچھے سے تیز لہجے میں بولتی ماریا وہاں آ گئی. ارسلان کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر ماریا نے ایک ہاتھ کمر پر رکھا اور اسے گھورنے لگی. یہ کیا ہے؟ ماریا باجی، جلیبی. نا میرا مطلب ہے جلیبی لایا ہوں. کس خوشی میں؟ اور تم لوگ کب سے محلے میں کچھ بانٹنے لگے ہو؟ میں نے ایم اے کرنے کا ارادہ کیا ہے نا، اسی خوشی میں اماں نے جلیبی بانٹی ہے. ارسلان بیٹا، تمہاری اماں نے تو تب بھی کوئی میٹھی چیز نہیں بانٹی تھی جب تم پیدا ہوئے تھے. تب بھی نہیں جب تم نے روتے دھوتے میٹرک کیا تھا. تب بھی نہیں جب تم نقل کر کے ایف اے سے نکلے. اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں جب خیر سے تم 3rd ڈویژن میں بی اے پاس ہوئے. یعنی خوشی اور میٹھے کا تمہارے گھرانے سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے. پھر ان جلیبیوں کی اصل کہانی کیا ہے؟ جلدی سے بتا دو ورنہ... ماریا باجی، دراصل یہ جلیبی ہم لوگوں کے تعلق میں مٹھاس لانے کے لیے ہے. یوں کہو نا کہ جادو ٹونا کر کے لائے ہو. 1 منٹ سے پہلے یہاں سے غائب ہو جاؤ اپنی جلیبیوں سمیت. ماریا نے کہتے ہوئے گڑیا کو اندر کیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زور سے دروازہ بند کرنا ارسلان کے پیچھے کھڑے جاوید کے دل پر لگا تھا. ابا، آپ ہمیشہ دروازہ بند ہونے پر ہی کیوں آتے ہیں؟ ویسے اماں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں. تم ذرا گھر کے اندر تو چلو نا. جاوید نے اسے گھورا تو ارسلان سر جھکا کر گھر میں داخل ہوا. لاؤنج میں بیٹھی زرینہ نے باپ بیٹے کو آگے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو مسکرا دی. ارسلان، محلے سے کیا آیا ہے؟ زرینہ نے ارسلان کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو دیکھ کر کہا. آیا نہیں، تمہارا بیٹا ساتھ والے گھر میں لے کر جا رہا تھا. مجھ پر روک ٹوک کرنے کے بجائے ذرا بیٹے پر نظر رکھو جو محلے کے گھروں میں جلیبیاں بانٹتا پھر رہا ہے. ویسے ایک بات تو بتاؤ، کماتے تو تم کچھ ہو نہیں، اس فضول خرچی کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ جاوید نے ارسلان کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور مزے سے جلیبی کھانے لگا. مزہ تو ایسے آ رہا ہے جیسے میرے حق حلال کی کمائی سے خریدی گئی ہیں. جاوید نے تفتیشی انداز میں بیٹے کی طرف دیکھا تو ارسلان نے فوراً نگاہیں چرائیں. اب وہ باپ کے درست اندازے پر ہاں کہہ کر جوتے نہیں کھانا چاہتا تھا. تم میرے دشمنوں کے گھر کیا کرنے گئے تھے؟ اماں، دشمنی معاف کریں، دل کو صاف کریں. ارے تمہیں بہت فکر ہے ہمارے دل کی. فکر تو اپنے دل کی ہو رہی ہے اماں. ارسلان بڑبڑایا. جاوید نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا. یہ کیا معاملہ ہے؟ شرم نہیں آتی؟ ماریا تمہاری ماں جیسی ہے. اگر قسمت کا ہیر پھیر نہ ہوتا تو وہی تمہاری ماں ہوتی. مگر... جاوید جذباتی ہو کر ماضی کا راز کھول بیٹھے تھے. اے قسمت پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ بیٹے کو بتائیں نا کہ آپ کی نیت میں کھوٹ تھا. زرینہ نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا. میری نیت سے زیادہ نا تمہاری دوستی میں منافقت تھی. ماریا تمہاری بچپن کی دوست تھی جس کی محبت سے تم نے شادی کی ہے. جاوید نے بھی آج سب حساب بے باک کرنے کا سوچ لیا تھا. اللہ، توبہ توبہ، سارا الزام میرے سر پر ڈال رہے ہیں. ارے ہم نے کون سا گن پوائنٹ پر شادی کے لیے ہاں کروائی تھی آپ سے؟ آپ ہی اتنی غربت سے تنگ تھے. اکلوتی اور گوری چٹی لڑکی کا رشتہ اس گھر اور گاڑی کے ساتھ مل رہا تھا. آپ فوراً اپنی یونیورسٹی کی محبت کو بھول گئے اور شادی کے لیے ہاں کر دی تھی. زرینہ نے نم آنکھوں کے ساتھ قصہ بیان کیا تو ارسلان سر پکڑ کر بیٹھ گیا. آج سمجھ میں آیا کہ آپ تینوں میں دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے.
वैसे अब्बा बहुत अफसोस की बात है। अरसलान ने बाप को देखकर कहा तो जावेद ने आस्तीन चढ़ाई। अब्बा के बेटे, अब भी बताता हूँ तुझे, जावेद कहते हुए अरसलान की तरफ बढ़ा, मगर वो फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया था। जावेद ने जरीना की तरफ देखा, दोनों की निगाहें मिली और दोनों ने करके रुख फेर लिया। अरसलान को आज भी अपने घर के सहन में मुसलसल ताक झांक करता देखकर मारिया ठिठकी। मारिया को सहन में काम करता देखकर अरसलान फौरन टेरेस से हट गया। पिछले कई दिनों से दोनों के दरमियान ये आंख मचोली चल रही थी। अरसलान अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मारिया के घर पर नजर रखता कि शायद दोबारा गुड़िया के साथ उस दिन वाली पुरस्कार लड़की को देख सके, मगर उसकी ये ख्वाहिश अब तक ख्वाहिश ही रही थी। जबकि मारिया को अरसलान का अपने घर की तरफ बेचैनी से देखना बहुत अजीब लग रहा था। जरूर इस जरीना ने अरसलान को कहा होगा मेरे घर पर नजर रखने के लिए, हमारे तो हमसाए नहीं खुफिया कैमरे हैं ये। मारिया बुड़बुड़ाते हुए सहन में झाड़ू देने लगी, फिर कुछ सोचकर घर का बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अरसलान जो कमरे की खिड़की का पर्दा हटाकर देख रहा था, मारिया को घर से बाहर निकलता देखकर जल्दी से टेरेस पर आया और तकरीबन लटकने वाले अंदाज में झुककर मारिया के घर में झांकने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त मजाइल की तरह कोई चीज आकर उसके सर पर लगी तो वो बौखला गया। अरसलान ने घबरा कर अपने पैर के पास गिरी जनाना चप्पल देखी तो चौंक गया। ये कहाँ से आई है? बेटा जी, ये मजाइल मैंने दागा है। मारिया की तेज आवाज पर अरसलान ने चौंक कर सामने देखा तो गली में मारिया खड़ी थी, जिसने अरसलान की चोरी पकड़कर ताक कर निशाना लगाया था। अरसलान उसे वहां खड़े देखकर घबरा गया और जल्दी से गर्दन घुमाकर गली में इधर उधर देखने लगा, मगर उस वक्त चंद बच्चों के अलावा गली में कोई नहीं था। तुम नीचे आ रहे हो या? मारिया ने गुस्से से पूछा। आहिस्ता मेरी माँ, मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत है, अरसलान ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो मारिया ने तंजिया निगाह उस पर डाली। इज्जत होती तो दूसरों के घरों में ताक झांक करते, अभी बताती हूँ तुम्हें। मारिया ने अपनी उंगली घंटी के बटन पर रख दी। सारा घर तेज घंटी की आवाज से गूंज उठा। जावेद और जरीना दोपहर के खाने के बाद आराम कर रहे थे जब तेज और मुसलसल बजती घंटी पर हवास वाख्ता होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। जावेद ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मारिया को खड़ा देखकर ठिठक कर रुक गया। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? नहीं, ये सच है। जरीना ने जोर की चुटकी उसकी कमर पर काटी तो जावेद तड़प कर फौरन एक तरफ हुआ। जरीना ने कुछ दूर खड़ी मारिया की तरफ देखा। तुम क्यों आई हो? अपनी चप्पल लेने, जो तुम्हारे बेटे ने बहुत शौक से खाई है, मारिया ने तंजिया अंदाज में कहा तो दोनों ने चौंक कर अरसलान की तरफ देखा, जिसने इतनी अकीदत से चप्पल मारिया के पैर के पास रखी जैसे वो उसका मुरीद हो। मारिया ने हूँ कहते हुए चप्पल पहनी। देखो जरीना, अगर ये घर मेरे वालिदैन की आखिरी निशानी ना होती तो मैं कब का छोड़कर यहाँ से जा चुकी होती, इसलिए तुम ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने के बजाय अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। मगर मैंने क्या किया है भाई? ये भी अब तुम्हें मैं बताऊंगी। अपने बेटे से कहो कि मेरे घर की निगरानी करना छोड़ दे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं मोहल्ले की कमेटी से बात करूंगी। मेरे शोहर के यहाँ ना होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं अकेली और कमजोर औरत हूँ। मारिया गुस्से से बोल रही थी, उसी वक्त गुड़िया और राना करीबी बाजार से कुछ चीजें खरीद कर वापस आ गईं। मारिया को गुस्से से भरा खड़ा देखकर फौरन उसके पास आई। मारिया भाभी, क्या हुआ? राना ने नर्म आवाज में सवाल किया तो अरसलान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जिसने गुड़िया का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके सामने सलोने नाजुक से हाथ में आज भी कांच की चूड़ियां मौजूद थीं, जिसकी छन छन की आवाज वो अपने ख्वाब में भी सुन चुका था। अरसलान यकटिक उसे देखने लगा, जिसके चेहरे के आम से नैन नक्श भी अजीब सी कशिश रखते थे। अरसलान ने आज से पहले बहुत सी खूबसूरत हसीनो जमील लड़कियां देखी थीं, मगर राना को देखकर जिस तरह वो होशो हवास से बेगाना हुआ था, वो बहुत अलग और अनोखा एहसास था। कुछ नहीं, चलो यहाँ से, मारिया ने सर झटक कर कहा और फिर उन दोनों के साथ वापस चली गई। अरसलान, मारिया सच कह रही थी? जरीना ने हैरानी से सवाल किया तो अरसलान ने खाली निगाहों से माँ की तरफ देखा और फिर खामोशी से वापस पलट गया। इसे क्या हुआ? घायल लगता है, रब खैर करे, जावेद ने गहरी सांस लेकर कहा तो जरीना नासमझी में उसे देखकर रह गई।
رانا تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گلی پار کرنے لگی. اس کے چہرے کی گھبراہٹ اور قدموں کی تیزی بتا رہی تھی کہ وہ پریشان ہے. رانا کو اپنی حماقت پر شدید غصہ آیا. یونیورسٹی سے واپسی پر وہ فاریہ کو دیکھنے اس کے گھر چلی گئی جو 3 دن سے بیمار تھی اور یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی. رانا نے سوچا کہ فاریہ کا گھر پچھلی گلی میں ہی تو ہے، مگر یہاں آ کر رانا کو اندازہ ہوا کہ یہ فاصلہ اتنا بھی کم نہیں. دوپہر میں سنسان پڑی گلی میں نہ جانے کہاں سے 2 اوباش لڑکے اس کے پیچھے آنے لگے. وہ آوازیں کستے سیٹیاں بجاتے ہوئے رانا کو مسلسل ہراساں کر رہے تھے. رانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ اپنی گلی کے پاس پہنچنے والی تھی جب وہ دونوں لڑکے بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے. رانا خوفزدہ ہو کر بھاگنے کا سوچنے لگی، مگر اسی وقت ایک بائک اس کے پاس آ کر رکی. رانا نے چونک کر دیکھا. وہ سمجھی کہ یہ بھی انہی لڑکوں کا ساتھی ہے، مگر وہ دونوں لڑکے بائک کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے. ارسلان نے جب ہیلمٹ اتارا تو رانا چونک گئی. آپ؟ ارسلان نے مسکرا کر سر خم کیا اور پھر بائک سے اتر کر تیزی سے ان دونوں لڑکوں کی طرف بڑھا. ارسلان کو دیکھ کر وہ لوگ واپس بھاگ گئے. رکو، اب بھی بتاتا ہوں تمہیں کہ اپنی گمشدہ بہن کو گھر کیسے چھوڑ کر آتے ہیں. ارسلان نے نیچے جھک کر پتھر اٹھا کر ان کی طرف اچھالے جن سے وہ بال بال بچے. دونوں وہاں سے بھاگ گئے تو ارسلان رانا کے پاس آیا. اب مجھے سمجھ میں آئی کہ صبح سے آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے. قسم سے میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ان لڑکوں کو جانتا بھی نہیں. اور ارسلان نے بوکھلا کر کہنا شروع کیا، مگر رانا سر جھٹک کر تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی گلی میں داخل ہو گئی. ارسلان بھی آہستہ سے آہستہ بائک چلاتا اس کے پیچھے آ رہا تھا. میں جھوٹ نہیں بول رہا، یقین کریں وہ لڑکے واقعی میں آپ کو چھیڑ رہے تھے. میں تو آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا اس لیے. ارسلان کی بات ادھوری ہی رہ گئی کیونکہ رانا اپنے گھر کے اندر جا چکی تھی. بیٹا جی، لڑکی کو متاثر کرنے کے یہ طریقے پرانے ہو چکے ہیں. جاوید نے سبزی کا تھیلا پکڑے قریب آتے ہوئے کہا. ابا، آپ میری جاسوسی کر رہے ہیں؟ بیٹا، جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری حرکتیں کون سا کسی سے چھپی ہوئی ہیں؟ ابا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ لڑکی ہی بس آپ کی اکلوتی بہو بنے گی. ماریا یہ کبھی بھی ہونے نہیں دے گی، یہ خیال دل سے نکال دو. ابا، آپ لوگوں کی دشمنی میں میری محبت کیوں ادھوری رہے؟ ارسلان نے تڑپ کر کہا تو جاوید نگاہیں چراتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ بیرونی دروازے کے پاس کھڑی زرینہ یہ سن کر گم سم کھڑی کی کھڑی رہ گئی. جاوید نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور سر جھکائے اندر چلا گیا. کئی سال پہلے زرینہ اور جاوید نے محبت کے نام پر کسی کو دھوکہ دیتے، کسی کو راہ میں چھوڑتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ مکافات عمل کی گرفت میں ان کی سب سے پیاری اور قریبی چیز آئے گی. اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کو ماہی بے آپ کی طرح کسی انجان اور چند بار دیکھی لڑکی کی محبت میں تڑپتا تو وہ کئی مہینوں سے دیکھ رہے تھے. یہ سب ارسلان نے ہی پلان کیا ہوگا. یہ سب اوچھے طریقے لڑکیوں کے سامنے ہیرو بننے کے ہیں. رانا نے شام کو جب ساری بات ماریا بھابھی کو بتائی تو انہوں نے فوراً کہا. رانا پرسوچ انداز میں ماریا بھابھی کو دیکھنے لگی. مگر مجھے ایسا نہیں لگتا، شاید وہ سچ میں میری مدد کر رہا تھا. تم مجھ سے جانتی ہی کتنا ہو. مجھے یہاں آئے کئی مہینے ہو چکے ہیں بھابھی، پہلے کبھی ارسلان نے ایسی کوئی اوچھی حرکت نہیں کی. اسی لیے مرد کی فطرت سانپ جیسی ہوتی ہے، کبھی بھی بے وفائی کا ڈنگ تحفے میں دے دیتا ہے. کیا مطلب؟ کچھ نہیں، تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی پڑھائی پر تم توجہ دو. ماریا نے بیزاری سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. رانا خاموشی سے ارسلان کے بارے میں سوچنے لگی، جو اس کو ٹکٹکی باندھ کر اس طرح دیکھتا تھا جیسے وہ کوئی اپسرا ہو. اس پاگل لڑکے کو بھلا مجھ جیسی عام سی لڑکی میں کیا نظر آیا ہے؟ رانا نے حیرانی سے خود کلامی کی تو آئینہ کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ رانا کو بے ساختہ خود سے نگاہ چرانی پڑ گئی. ارسلان، یہاں آؤ. زرینہ جو کافی دیر سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ڈرائی فروٹس کی بھری پلیٹ سے انصاف کر رہی تھی، بیٹے کی منتظر تھی. ارسلان کو تھکا ہارا لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر باروب انداز میں پکارا تو ٹاک شو دیکھتے جاوید نے طنزیہ مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا، جسے زرینہ نے نظر انداز کر دیا. جی اماں، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ پڑوس والی ماریا اور خالہ بلقیس کی لڑائی ہوئی ہے؟ اتنی اہم خبر زرینہ کو 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد کام والی سے آج پتہ چلی تھی. اماں، لوگوں کی لڑائیوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ لوگوں کی یا ماریا بی بی کی؟ تم کیوں بچے کو تنگ کر رہی ہو؟ صبح کا گیا ابھی گھر واپس آیا ہے.
जावेद ने फौरन बेटे की तरफदारी की। सब समझती हूँ, दोनों बाप बेटा एक ही तीर का शिकार हैं। अस्तगफुरुल्लाह, क्या बोल रही हो? हाँ तो दोनों को आशिकी के लिए एक ही घर मिला है। सद अफसोस, कौन कह सकता है कि तुमने कॉलेज की शक्ल भी देखी है। हद है जहालत की। आप दोनों हर वक्त क्यों लड़ते रहते हैं अम्मा अब्बा? बचपन से देख रहा हूँ आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग महाज पर खड़े होकर गोलाबारी करते हुए। अगर आप दोनों ने पसंद से शादी की थी तो फिर इतनी बेजारी क्यों है? बेटा अरसलान, यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि वक्ती मोहब्बत को सर पर सवार मत करो। अम्मा, जब से आपने मना किया कि आप राना का रिश्ता लेने नहीं जाएंगी, मैंने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा, उस घर के सामने से भी नहीं गुजरता हूँ। अगर ये वक्ती मोहब्बत है तो फिर इतने महीनों में मेरे दिल को करार क्यों नहीं आ रहा? अरसलान ने बेबसी से कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घरानों में रिश्ते देखे हैं, ऊंची लंबी गोरी चिट्टी लड़कियों के। देखना तुम, वो सांवली सलोनी दुबली पत्ती लड़की से लाख गुना अच्छे रिश्ते होंगे। अम्मा, क्या आप राना की रंगत की वजह से ऐसे कह रही हैं? एक वजह ये भी है, मगर सबसे अहम वजह मारिया है। मैं मारिया के घर कभी अपने अकलौते बेटे की शादी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं मजबूर नहीं करूंगा, मगर क्या? मगर मैं सारी जिंदगी शादी भी नहीं करूंगा। आप भी मुझे मजबूर नहीं करेंगी। अगर आप अपनी जिद की वजह से मजबूर है ना, तो मैं अपने दिल के हाथों। देखा आपने? जरीना ने शिकायती निगाहों से जावेद की तरफ देखा। काश जो मैं देख और महसूस कर चुका हूँ तुम भी कर लेती, तो आज हमारे बेटे की ये हालत नहीं होती। अरसलान वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, मगर मुझे तो अब मौका मिला है मारिया को नीचा दिखाने का। मैं ये मौका हाथ से कैसे जाने दूं? जरीना ने जल्दी से कहा तो जावेद अफसोस भरी निगाह उस पर डालकर रह गए। मारिया, अली, राना और गुड़िया बाजार से शॉपिंग करके वापस लौटे तो अपने घर के बाहर खड़ी स्पोर्ट्स बाइक को मोहब्बत से साफ करते हुए अरसलान को हल्की आवाज में गुनगुनाते हुए पाया। सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शड़ंग करके। करीब आते हुए मारिया के साथ साथ राना भी चौंक गई। मारिया ने चाबी राना की तरफ बढ़ाई तो वह सर हिलाती जल्दी से बैरूनी दरवाजे का ताला खोलने लगी, जबकि मारिया ने खोजती निगाह से अरसलान की तरफ देखा। अरसलान बेटा, खैर है? ये गोरे रंग से सांवली हसीना तक का सफर? मारिया ने हैरानी से सवाल किया तो अरसलान की निगाह मारिया के पीछे खड़ी राना पर पड़ी। राना ने उससे निगाह मिलते ही फौरन नजरें झुकाई थी। अस्सलाम वालेकुम मारिया बाजी, अगर आपको कोई चीज जरूरत हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। अरसलान ने संजीदा अंदाज में कहा तो मारिया हैरानी से उस काया पलट पर हैरान रह गई। ये क्या ड्रामा है भाई? मारिया बुड़बुड़ाई और वापस मुड़ी तो अरसलान को देखती राना बौखला कर बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी और उससे टकरा गई। अरसलान के हाथ से परेशानी में सर्फ की बाल्टी नीचे गिर गई और सारा सर्फ बह गया। मारिया ने हैरानी से पहले राना और फिर अरसलान की तरफ देखा। राना जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अजीब बात है, मारिया ने खुद कलामी करते हुए धीरे से दरवाजा बंद किया। हैरत है, आज मुझे आता देखकर दरवाजा जोर से बंद नहीं किया गया। जावेद जो दफ्तर से वापस आया था उसने हैरानी से खुद कलामी की तो अरसलान ने चौंक कर पहले बाप और फिर बंद दरवाजे की तरफ देखा। अब्बा, आप अपनी हैरत को छोड़ कर ना बेटे की परेशानी का हल ढूंढे। बेटा, तुमने मुझसे पूछकर मोहब्बत नहीं की थी। अब्बा, मोहब्बत पूछकर होती तो जरूर पूछ लेता। अरसलान ने बेबसी से कहा। मुझे छत पर क्यों बुलाया है? राना चांदनी रात में मारिया की नजर बचाकर छत पर आ तो गई, मगर उसके चेहरे पर घबराहट वाज़ेह थी। अरसलान मुंडेर पर सर टिकाए उसका मुंतजिर था। राना को देखते ही उसका चेहरा आसमान के चांद से ज्यादा रोशन हो गया। तुमने अपनी भाभी से बात करने का वादा किया था ना? पर मैं उनसे बात कैसे करूं, जैसे मुझसे कर लेती हो? अच्छा, क्या तुमने अपनी माँ से बात कर ली? वो मेरी पसंद के बारे में जानती हैं, मगर हमारे बड़ों की जिद और अना की वजह से बात बढ़ने से पहले ख़त्म हो जाती है। देखो अरसलान, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये सब आसान नहीं होगा। मारिया भाभी बहुत अच्छी हैं, मगर वो तुम लोगों का नाम भी नहीं सुनना चाहती। राना, उनके दरमियान जो भी खलीज हाइल है उसमें पुल हम दोनों बनेंगे, बस मेरे साथ रहना। अरसलान ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा तो राना ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। राना? अचानक मारिया भाभी की संजीदा आवाज गूंजी तो राना को ऐसा लगा जैसे वो हमेशा के लिए बुत बन गई है।
ارسلان نے فوراً گردن گھما کر سیڑھیوں کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ماریا بھابی کھڑی تھی۔ ماریا بھابی؟ رانا نے بمشکل کہا۔ ماریا تیز قدموں سے آگے بڑھی اور رانا کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے جانے لگی۔ ارسلان بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ غضب خدا کا، تم اتنے مہینوں سے مجھے بیوقوف بنا رہی تھی۔ سچ بتاؤ، کب سے یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ ماریا بھابی، میں آپ کو سچ بتانا چاہتی تھی مگر آپ سے ڈرتی تھی کہ کہیں میری وجہ سے آپ ہرٹ نہ ہو، اور جیسے اب سب کچھ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے نا۔ ماریا بھابی، میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے میرا دل ارسلان کی محبت کا اسیر ہو گیا، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ میں ارسلان کی فیملی کو پسند نہیں کرتی، پھر بھی تم نے ارسلان سے تعلق رکھا۔ ماریا بھابی، ارسلان میں بہت سی خامیاں ہوں گی، وہ بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، کسی بڑی پوسٹ پر نہیں ہے، مگر ارسلان شریف اور اپنے کول کا پکا ہے، اسی لیے تو وہ پچھلے کئی مہینوں سے اپنے گھر میں اکیلے محبت کے محاذ پر کھڑا لڑ رہا ہے، جبکہ میری تو ہمت ہی نہیں پڑی آپ سے بات کرنے کی۔ رانا کی بات پر ماریا نے گہری سانس لی۔ رانا، میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ میں اس طرح کے کسی بھی معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی۔ تمہارا ماسٹرز کا پہلا سال مکمل ہو چکا ہے، کچھ مہینوں میں ہم ویسے بھی کویت شفٹ ہو جائیں گے، یہ گھر میں کرائے پر چڑھا دوں گی، تمہیں واپس گاؤں جانا ہوگا، تم چاہے محبت کی شادی کرو یا نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں مزید تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گی۔ ماریا نے دو ٹوک انداز میں کہا اور رانا کے فق چہرے پر نگاہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ رانا بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک محبت نے سب خوابوں، سب خواہشوں کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ ارشد، آپ جلد پاکستان آ جائیں، بہت سال ہو گئے جدائیاں کاٹتے ہوئے۔ رانا چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے کسی گہری سوچ میں گم تھی، جبکہ گڑیا اس کے پاس بیٹھی ڈرائنگ بنا رہی تھی۔ ماریا بھابی موبائل فون کان سے لگائے لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ رانا نے چونک کر ماریا بھابی کی طرف دیکھا، جو رانا کو مکمل نظر انداز کر کے فون پر بات کر رہی تھیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے ماریا بھابی کا رویہ رانا کے ساتھ ایسا ہی روکھا اور نظر انداز کرنے والا تھا۔ رانا کا پہلا سال مکمل ہو گیا ہے، بچے آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کے ساتھ رہنے کا۔ ماریا نے دو ٹوک انداز میں کہا تو رانا نے لب کاٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ رانا کی شادی کریں یا اسے آگے پڑھنے دیں، یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ماریا بھابی نے کٹیلی نگاہ رانا پر ڈالتے کہا، جس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماریا بھابی نے خداحافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ماریا بھابی، آپ اپنی ضد اور غصے میں میرا مستقبل داؤ پر لگا رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں، یہ میری کتنی بڑی خواہش ہے، یہ تمہیں محبت کی پتنگیں بڑھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ماریا بھابی پلیز، آپ ایسا مت کریں۔ اگر آپ نے ارشد بھائی کے ساتھ یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میری تعلیم ادھوری رہ جائے گی، مجھے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ ایک اور بات بھول رہی ہو کہ گاؤں میں تمہاری خالہ کا مڈل پاس بیٹا تمہارا دولہا بننے کا منتظر ہے۔ ماریا نے طنزیہ انداز میں کہا، کیونکہ رانا کے رشتے کے لیے اس کی خالہ کافی عرصے سے کہہ رہی تھی، مگر ہر بار ماریا بھابی ہی کسی نہ کسی بہانے اس بات کو ٹال دیتی۔ رانا کو گاؤں سے شہر بلانے کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا، مگر اب ماریا بھابی خود ہی رانا کو خواہش کے زندان میں قید کرنا چاہ رہی تھی۔ میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی بھابی۔ یہ بات نہ اپنے بھائی اور باپ سے کہنا، ماریا بھابی نے ناگواری سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ رانا پریشان چہرے کے ساتھ گمسم بیٹھی رہی۔ ماریا بھابی کی ضد اور غصے کی وجہ سے میرا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ رانا اور ارسلان یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ رانا کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ غلطی میری ہے، میری وجہ سے تمہیں یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے رانا۔ ارسلان، کیا تم اپنی محبت پر پچھتا رہے ہو؟ محبت پر نہیں، تمہاری مشکل نے افسردہ کر دیا ہے مجھے۔ میں جانتا ہوں کہ ماسٹرز کرنا تمہارا خواب ہے۔ ارشد بھائی کچھ دنوں تک واپس آ رہے ہیں ارسلان، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا۔ ابا تو میرے ساتھ ہیں، مگر اماں بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان کے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ سب ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہیں۔ رانا نے حیرانی سے پوچھا تو ارسلان نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھیں۔ مجھے تو خود نہیں پتا۔ اچھا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اماں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، تب تک اللہ کرے کہ ماریا باجی کا دل بھی نرم پڑ جائے۔ ماریا کی گود میں گڑیا سر رکھے گہری نیند میں کھوئی ہوئی تھی۔ ماریا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ماضی کی ان یادوں میں کھوئی ہوئی تھی جس نے ہمیشہ اسے تکلیف اور اذیت سے دوچار کیا تھا۔
ماریا 12 سال کی تھی جب ایک حادثے میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تو اس کی کفالت کی ذمہ داری خالہ اور خالو نے اٹھا لی، کیونکہ وہ دونوں بے اولاد تھے۔ ماریا کے ددحال میں قریب کا کوئی رشتہ نہیں تھا جو اس کی ذمہ داری اٹھاتا۔ ماریا اپنی خالہ اور خالو کے زیر سایہ پرورش پانے لگی۔ انہوں نے ماریا کو اپنی سگی اولاد سمجھ کر بہت پیار دیا۔ خالہ اور خالو کے بعد پڑوس میں رہنے والی زرینہ اور اس کی فیملی ماریا کے سب سے قریب تھے۔ زرینہ پڑھائی میں بہت کمزور تھی جبکہ ماریا کا تعلیمی ریکارڈ شاندار تھا، مگر زرینہ نے بمشکل FA کیا اور پھر پڑھنے سے توبہ کر لی۔ تعلیمی مدارج طے کر کے جب ماریا یونیورسٹی آئی تو اس کی ملاقات جاوید سے ہوئی۔ جاوید کو بولڈ اور پراعتماد ماریا اچھی لگی۔ ان دونوں کے درمیان بہت جلد دوستی سے محبت تک کا سفر طے ہوا، جس کی واحد گواہ زرینہ تھی۔ ماریا اکثر زرینہ کو ساتھ لے کر جاوید سے ملنے جاتی تھی۔ زرینہ کو اونچا، لمبا اور خوبصورت جاوید پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا۔ وہ حیران تھی کہ جاوید جیسے خوبصورت مرد کو ماریا جیسی عام سی لڑکی میں کیا نظر آیا۔ بہت جلد زرینہ کو اندازہ ہو گیا کہ جاوید غربت کی چکی میں پسا ایسا نوجوان ہے جس کے خواب تو بہت اونچے تھے مگر عملی طور پر اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ زرینہ نے جاوید کی اس کمزوری کو بھانپ کر اپنی امارت اور ماریا کے لے پالک ہونے کا قصہ اتنی ذہانت اور چالاکی سے جاوید کے ذہن میں اتارا کہ وہ ماریا کو چھوڑ کر زرینہ سے منگنی کر بیٹھا۔ جاوید جو ایک چھلانگ میں غربت سے نکل کر امیر ہونا چاہتا تھا، اسے زرینہ کی صورت میں یہ خواب ممکن نظر آنے لگا، کیونکہ زرینہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی جس کے نام سارا کاروبار اور 10 مرلے کا یہ عالیشان گھر بھی تھا، جبکہ ماریا تو اپنے خالہ خالو کی مہربانی سے پلی بڑھی تھی۔ ماریا کے ساتھ شادی کر کے جاوید کے حالات ایسے ہی رہتے۔ جاوید اور زرینہ نے بہت چالاکی اور خود غرضی سے ماریا کو دھوکے میں رکھ کر اچانک منگنی کا اعلان کر دیا۔ ماریا کے لیے یہ دوہرا صدمہ تھا، ایک محبوب کی طرف سے دھوکا، دوسرا دوست کی طرف سے دھوکا۔ ماریا کی ذہنی حالت اتنی خراب ہوئی کہ مجبوراً کچھ عرصے کے لیے خالہ اسے لے کر اپنی نند کے پاس کراچی چلی گئی۔ ماریا کے لیے یہ وقت مشکل تھا، مگر اس مشکل وقت میں خالہ نے اس کی بہت دلجوئی کی۔ کچھ وقت لگا مگر ماریا سنبھل گئی۔ اس دوران جاوید اور زرینہ کی شادی ہو گئی۔ ماریا کراچی سے واپس آئی تو اس کے مزاج میں ایک ضد اور غصہ نظر آنے لگا۔ ماریا نے ماسٹرز مکمل کرتے ہی ایک کالج میں لیکچرار کی جاب شروع کر دی۔ خالہ اور خالو کی پوری کوشش تھی کہ ماریا کی شادی کر دیں، مگر ماریا اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دن خالو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسے تو خالہ اور ماریا ایک دوسرے کا واحد سہارا رہ گئے۔ خالہ کے مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے ہی ماریا ارشد سے شادی پر مانی تھی۔ ارشد کے والدین کو خالہ کافی عرصے سے جانتی تھی۔ ارشد سے بڑا ایک بھائی اور ان سب سے چھوٹی ایک بہن تھی۔ جب ماریا کی شادی ارشد سے ہو گئی اور ماریا رخصت ہو کر گاؤں چلی گئی تو زرینہ اور جاوید خاموشی سے ساتھ والے گھر میں آ بسے۔ خالہ کے مرنے کے بعد ماریا کو پتہ چلا کہ یہ گھر ماریا کے نام ہے۔ ماریا اپنے خالہ اور خالو کی بے لوث محبت کی پہلے بھی قائل تھی، مگر اس فیصلے نے ماریا کو احساس دلایا کہ وہ دونوں اسے اپنی سگی اولاد ہی سمجھتے تھے۔ پہلے یہ گھر کرایہ داروں کے پاس رہا، مگر ارشد کے کویت جانے اور بچوں کی پیدائش کے بعد ماریا نے کرایہ دار نکال دیے، خود 5 مرلے کے اس گھر کو آباد کیا۔ ماریا بظاہر تو زندگی میں آگے نکل گئی، مگر وہ اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کی آگ میں جلتی تلخ ہو گئی تھی۔ جاوید اور زرینہ کی وجہ سے اس نے شادی بھی دیر سے کی، اس لیے اس کے بچے چھوٹے اور جاوید کا بیٹا جوان۔ ماریا کو ارشد کی صورت میں ایک بہترین ہمسفر ملا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاوید اور زرینہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، مگر وہ دونوں چاہتے ہوئے بھی وقت کو واپس نہیں لا سکتے تھے، اس لیے زرینہ ماریا کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی، جبکہ جاوید ماریا کو دیکھتے ہی احساس جرم کا شکار ہو جاتا تھا۔ ماریا کا رویہ ان دونوں کے ساتھ تلخ تھا۔ ایک عمر دھوکے کی اس لڑائی کو لڑنے والی ماریا کو جب رانا اور ارسلان کے درمیان بنے تعلق کی خبر ملی، اس کی سب محرومیاں اور دکھ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ہر چیز، ہر احساس کو بھلائے ارسلان کو محبت کے محاذ پر ویسی ہی شکست دینا چاہتی تھی جس کی تکلیف اس کے والدین کو پہنچے۔ ماریا جو جاوید سے سچی محبت کرنے کی مرتکب ہوئی تھی، وہ ارسلان کی آنکھوں اور لہجے میں سچی محبت کے سب رنگ دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے اندازہ تھا کہ اب کی بار اس کے ازلی دشمنوں کی شہرک پہ اس کا ہاتھ تھا۔ وہ جب چاہے شہرک کو دبا کر اپنے دشمن کی چلتی سانس روک سکتی تھی۔
میں خود بہت حیران ہوں کہ ماریا اتنی ضد کیوں کر رہی ہے۔ ارشد کی حیران کن آواز پر رانا نے سر اٹھا کر بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ارشد کچھ دن پہلے واپس آیا تھا۔ ارشد کے آتے ہی ماریا نے اپنی بات پر زور دینا شروع کر دیا۔ پہلے ارشد کو لگا کہ شاید ماریا جذباتی ہو کر یہاں سے جانے کی بات کر رہی ہے، مگر یہاں آ کر اسے اندازہ ہوا کہ ماریا سنجیدہ ہے، وہ اب کسی بھی صورت میں اکیلی رہنے کے لیے تیار نہیں۔ بھابھی پلیز، میری تعلیم ادھوری رہ جائے گی، کیونکہ بڑے بھائی مجھے کبھی بھی ہاسٹل میں رہنے نہیں دیں گے، اور شہر میں ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے جس پر بھروسہ کر سکیں۔ ماریا کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں ماریا کو سمجھانے کی کوشش کروں گا رانا، تم پریشان مت ہو۔ ارشد نے بہن کو تسلی دی، مگر رانا جانتی تھی کہ ماریا کبھی نہیں مانے گی۔ اماں پلیز آپ مان جائیں نا، ورنہ رانا ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ ارسلان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایک عام سی لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو ناراض کر رہے ہو؟ میں آپ کو ناراض کرنا چاہتا تو یہ کون سی مشکل بات تھی امی، مگر میں آپ کی رضامندی چاہتا ہوں۔ میری رضامندی رانا کے لیے کبھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی ضد اور انا کے ساتھ خوش رہیں، میں جا رہا ہوں، ارسلان نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا اور غصے سے چلتا گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ بھائی تم جانو اور تمہارا بیٹا جانے، جاوید نے ٹاک شو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی واپس آ جائے گا خود ہی۔ کیا ہوا؟ گھنٹی کس نے بجائی تھی؟ ماریا نے حیرانی سے بیرونی دروازے کے پاس پریشانی سے چکر لگاتی رانا کو دیکھ کر پوچھا تو رانا ٹھٹک کر رک گئی۔ ارشد بھائی ابھی باہر گئے ہیں، ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ارشد کہاں گئے ہیں؟ جاوید انکل آئے تھے، ان کے ساتھ گئے ہیں۔ کیوں؟ ارسلان صبح کا نکلا، ابھی تک گھر واپس نہیں آیا نا، اسی کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ کسی کے معاملے میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی ارشد کو؟ ماریا نے منہ بنا کر کہا تو رانا نے شکایتی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ماریا بھابھی سر جھٹک کر واپس کمرے میں چلی گئیں، مگر کمرے میں جا کر بھی انہیں سکون نہیں ملا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے لیے پریشان ہونے کی؟ ماریا بھابھی بڑبڑائی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی تو ماریا تھک ہار کر کمرے سے باہر نکلی۔ رانا لاؤنج کے صوفے پر گمسم سی بیٹھی تھی، جبکہ ساتھ والے گھر کے صحن سے زرینہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے پاس محلے کی چند خواتین موجود تھیں جو اسے تسلی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ زرینہ کیوں رو رہی ہے؟ ماریا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارسلان کی کوئی خبر نہیں ملی نا بھابھی، میری ابھی ارشد بھائی سے بات ہوئی ہے۔ بھابھی ہمیں بھی زرینہ آنٹی کے گھر جانا چاہیے نا، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے۔ اچھا چلو پھر۔ ماریا نے ایک نظر سوئے بچوں پر ڈالی اور کمرے کا دروازہ احتیاط سے بند کر کے رانا کے ساتھ گھر سے باہر چلی گئی۔ زرینہ کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ زرینہ صحن میں رکھی کرسی پر بے حال بیٹھی رو رہی تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ماریا کو آتا دیکھ کر زرینہ روتے ہوئے چپ کر گئی اور پھر تیر کی تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ آج تو تم بہت خوش ہوگی نا، دیکھو تمہارا بدلہ کیسے پورا ہوا۔ اور زرینہ کے کچھ کہنے سے پہلے ماریا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، پیچھے کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ زرینہ نے مڑ کر محلے کی عورتوں کی طرف دیکھا اور پھر واپس ان کے پاس آئی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جاوید آنے والے ہیں، اب آپ سب اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ زرینہ نے جلدی سے کہا تو وہ عورتیں حیرانی سے اسے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ ہاں اب بولو، ماریا کہتے ہوئے اطمینان سے خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم نے اپنا بدلہ بہت چالاکی سے آخر لے ہی لیا نا، میری زندگی کی جمع پونجی، دیکھو میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ میرا ارسلان مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے گیا تھا، میں جانتی ہوں وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آنٹی آپ پلیز حوصلہ کریں، ارسلان ضرور واپس آئے گا۔ رانا نے جلدی سے پاس آ کر روتی ہوئی زرینہ کو تسلی دی تو زرینہ نے چونک کر رانا کے ہمدرد چہرے کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اس کا پرامید چہرہ اور عام سے لفظ اسے جادو کی طرح لگے تھے۔ ہاں تم کہو گی تو وہ ضرور لوٹ آئے گا۔ زرینہ نے نرمی سے رانا کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ، رانا نے پورے یقین سے کہا تو زرینہ روتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ سچی محبت وہ نہیں تھی جو جاوید اور اس نے اپنے مفاد کے لیے کی تھی۔ محبت تو وہ تھی جو ماریا نے جاوید سے کی، اسی لیے تو اس کے دھوکے کو کبھی معاف نہیں کر سکی۔ محبت تو وہ ہے جو رانا اور ارسلان نے ایک دوسرے سے کی، دونوں ہی اپنے اپنے دائرے میں مجبور محبت کو نبھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر کبھی اپنی محبت کو غرض اور ذاتی مفاد کے کسی رنگ میں نہیں ڈھلنے دیا۔ اگر دونوں اپنے اپنے گھر والوں سے بغاوت کرتے تو دونوں جاوید اور زرینہ کی طرح مفاد پرست اور خود غرض کہلاتے۔ ماریا کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟
زرینہ نے سنجیدگی سے کچھ دور کرسی پر بیٹھی ماریا کی طرف دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے، اتنی عمر تو گزر گئی، اب فرق پڑتا ہے ماریا، ہمارے سامنے روشن سویرا ہے، اس روشن سویرے سے پہلے نا دھوکے کی کالی رات میں نے کاٹی ہے۔ ماریا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ معاف کر دو کہ تمہاری معافی سے مجھے سکون اور میرے گھر کو دائمی خوشیاں ملیں گی۔ زرینہ نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے تو ماریا بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ رانا حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی جن کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر ماضی کے کچھ بدنما رنگ واضح تھے۔ اس سے پہلے کہ زرینہ کچھ اور کہتی بیرونی دروازہ کھلا۔ ان تینوں نے ایک ساتھ چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ارشد اور جاوید زخمی ارسلان کو سہارا دے کر اندر لا رہے تھے۔ ہائے کیا ہوا میرے بچے کو؟ اماں میں ٹھیک ہوں، معمولی سا حادثہ ہوا ہے۔ شکر ہے ارسلان کی جان بچ گئی، بائک تو پوری تباہ ہو گئی ہے، جاوید نے فکر مندی سے زرینہ کو بتایا اور ارسلان کو کرسی پر بٹھا دیا۔ ارسلان کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی جبکہ ایک ٹانگ بھی متاثر ہوئی تھی، بازو پر کافی خراشیں آئی تھیں۔ مگر حادثہ ہوا کیسے؟ ارسلان شام کو کام سے واپسی پر ایک دوست سے ملنے گیا، وہاں ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دی۔ حادثہ شدید تھا، بائک تو بالکل تباہ ہو گئی ہے جبکہ ارسلان چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ارسلان کے پرس کی تلاشی کے دوران جاوید بھائی کا نمبر ملا جس پر کال کر کے اطلاع دی گئی۔ ہم تو اب ارسلان کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے کا سوچ رہے تھے۔ ارشد نے ساری تفصیل بتائی۔ ارسلان کی جان بچ گئی، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، ارسلان کو آرام کرنے دیں، ہم چلتے ہیں۔ ماریا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارسلان اور جاوید نے اس کایا پلٹ کو دیکھا۔ ماریا جاتے ہوئے زرینہ سے گلے ملی تو زرینہ خوشی سے کھل اٹھی۔ یہ کیسے ہوا بھائی؟ ان کے جانے کے بعد بے اختیار جاوید کے منہ سے نکلا۔ کئی سال پہلے میں نے دوستی کے نام پر جو دغا اپنی مخلص سہیلی کو دیا تھا نا، اس کی چبھن نے ہمیشہ مجھے بے چین رکھا ہے جاوید، مگر آج میں نے اپنی غلطی تسلیم کر کے ماریا سے معافی مانگ لی ہے، زرینہ نے خوشی سے کہا۔ ارسلان مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ یعنی میرے ساتھ ہوئے حادثے نے آپ لوگوں کے تعلق پر جمی سرد برف بالآخر پگھلا ہی دی۔ دونوں ماں بیٹا مسکرا کر باتیں کرتے اندر چلے گئے۔ خالی صحن میں اداس کھڑے جاوید نے اس کرسی کی طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے ماریا بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گی، جاوید نے مایوسی سے خود کلامی کی اور تھکے قدموں سے اندر کی طرف چلا گیا۔ صحن میں بکھرے پھیلاوے کو سمیٹتے ہوئے رات تیزی سے بیت رہی تھی۔ گڑیا کو سلا کر ارشد کمرے سے باہر نکلا تو ماریا اور رانا صحن میں کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ تم دونوں کو یہی وقت ملا ہے باتیں کرنے کا؟ میں بھابھی کو آرام کرنے کا کہہ رہی تھی کہ باقی کام صبح کر لیں گے۔ رانا نے محبت بھری نگاہ ماریا پر ڈالی۔ بس سب کام مکمل ہو گئے ہیں، امی ابو کو پوچھ لینا تھا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں نا؟ جی وہ دونوں تو سو چکے ہیں، آپ بے فکر رہیں، میں انہیں دیکھ لوں گی۔ ماریا نے ذمہ دار بہو کا کردار ادا کرتے ہوئے پوچھا تو رانا نے جلدی سے کہا۔ ماریا ہاں میں سر ہلا گئی۔ ماریا تم نے جس طرح رانا کی منگنی کی تیاری سے لے کر منگنی ہونے تک ساری ذمہ داری نبھائی، میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں، ارشد نے اپنی بیگم ماریا سے متاثر انداز میں کہا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں بھابھی، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، حتیٰ کہ میری تعلیم مکمل ہونے تک باہر جانے کا فیصلہ بھی بدل دیا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ارے میں جانتی ہوں کہ محبت سے دیکھے اور سینچے گئے خواب جب ٹوٹتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کی چبھن اور اذیت پھر ساری زندگی ساتھ رہتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری آنکھوں کے سنہرے خواب چکنا چور ہوں، ماریا نے معنی خیز انداز میں کہا تو رانا نے بے ساختہ نگاہ چرائی جبکہ ارشد حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سنو، یہ کسوٹی جیسی گفتگو نہ صبح کر لینا، میں تو سونے جا رہا ہوں بھائی۔ ارشد نے جمائی لی اور وہاں سے چلا گیا۔ رانا اور ماریا بھی اندر جانے کے لیے مڑی جبھی ساتھ والے گھر کے صحن سے ارسلان کی بے سری اور بھاری آواز ابھری، سانولی سلونی سی محبوبہ تیری چوڑیاں شڑنگ کر کے۔ دونوں چونک کر رک گئیں اور ایک ساتھ دیوار کی طرف دیکھا جہاں سے ارسلان کی آواز آ رہی تھی۔ لگتا ہے تم سے منگنی کی خوشی میں اپنے رہے سہے حواس بھی کھو بیٹھا ہے، بھلا یہ کوئی وقت ہے گانا گانے کا؟ ماریا نے منہ بنا کر کہا اور بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ رانا شرماتی لجاتی دیوار کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ دیوار کے ساتھ رکھی کرسی پر کھڑے ہو کر ارسلان سے بات کرے گی۔ رانا جیسے ہی دیوار کے پاس پہنچی اسی وقت زرینہ کی تیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔
अबे ओ उल्लू, अभी तो वो सांवली सलोनी महबूबा आई भी नहीं और तुम दीवाने होकर गाते फिर रहे हो। जब आ जाएगी तो ना जाने तुम्हारा क्या हाल होगा। जरीना ने अरसलान को झाड़ा तो वो मिनमिनाने लगा, अम्मा नाराज तो मत होना, मैं कब उसके लिए गा रहा हूँ, ये देखें हैंड्स फ्री पर गाने लगाए सुन रहा हूँ। अरसलान ने माँ को प्यार से समझाते हुए कहा। दोनों बातें करते हुए वहां से चले गए तो राना खसियानी होकर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अपनी पुरानी बाइक पर ऑफिस से वापस आते जावेद ने अपनी गली में सामने से आते अरशद, मारिया, अली और गुड़िया को देखा। मारिया के चेहरे पर अंदरूनी खुशी थी। वह हंसते हुए आज भी पहले की तरह दिलकश और हसीन लग रही थी। जावेद के दिल में एक कसक उठी और उसने बेख्तियार निगाहें झुका लीं कि निगाह भरकर देखने का हक बरसों पहले वो खो चुका था। वो तीनों पास आए तो अरशद ने खुश इखलाकी से ऊंची आवाज में सलाम किया तो जावेद ने मुस्कुराकर जवाब दिया और आगे बढ़ गया। अपने घर के दरवाजे के पास रुककर जावेद ने गर्दन मोड़कर देखा। वो प्राइवेट टैक्सी में बैठ रहे थे। जावेद ने जब गर्दन मोड़ी तो उसकी आंख के कोने में हल्की सी नमी थी, जहां वफा की कोई दीद, कोई साथ अजल के लिए नक्श थी। यह नमी उस खुशी और इत्मीनान की थी कि उसकी मोहब्बत को वो रुतबा, वो अनमोल साथ मिला है जो उसका हक था। जावेद जैसे तो बहुत से आम मर्द जरीना जैसी बहुत सी आम औरतों के लिए होते हैं। बात तो अनमोल लोगों की होती है, अनमोल एहसास की, अनमोल मोहब्बत की, जो हर किसी का मुकद्दर नहीं बनते।